अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 20 और दूसरे पारे का रुकू नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। जो आयात हमारे ज़ेर मुतालिया होंगी वो 164 से 167 तक हैं। पहला मज़मून जो इन आयात में अल्लाह ने बयान फरमाया है वो अल्लाह ताला ने अहले अक्ल को अपनी कुदरत की कुछ निशानियों का ज़िक्र किया, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन व आसमान की तख्लीक है, रात और दिन का इख्तलाफ है, लोगों के लिए नवा बख्श सामान लेकर चलने वाली कश्तियों में निशानियाँ हैं, आसमान से उतरने वाला वो पानी जो ज़मीन मुर्दा के ज़िंदगी का बायस है, वो अल्लाह ताला ने ज़मीन में हर किस्म की मखलूक़ात को फैलाया, हवाओं को तसरीफ़ किया यानी फेरा, और बादलों को जो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुसख्खर हैं इनके दरमियान अल्लाह ने फरमाया कि अहले अक्ल के लिए निशानियां हैं। तो अल्लाह ताला ने अहले अक्ल की अक्ल को अपील करते हुए ये बताया कि इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करो और देखो कि उनको बनाने वाला कौन है। तो हर इस साइंस के हर फील्ड को जब भी आप स्टडी करें तो उसका एंड गोल अल्लाह की ज़ात को पहचानना होना चाहिए। फिर जो दूसरा मज़मून हम सूरतुल बक़रा के रुकू नंबर 20 में पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने गैर अल्लाह से मोहब्बत का अंजाम बताया। गैर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग डिसइल्यूजनमेंट का शिकार होंगे, यानी उनकी आंखें खुलेंगी, उनका तिलिस्म टूटेगा उस मोहब्बत का, जब वो नंबर 1 अजाब देखेंगे और जान जाएंगे कि सब कुव्वत व इक़्तिदार का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। नंबर 2 जब उनके लीडर उनसे बेजार होंगे और उनके रिश्ते नाते आपस के मुनक़ता हो जाएंगे। नंबर 3 जब उनकी मोहब्बतें हसरतों में बदलेंगी और वो इंतकामी होकर सोचेंगे कि काश इस दुनिया में वापस आएँ तो वो अपने उन लीडर से इसी तरीके से बेजार हों जैसे वो उनसे बेजार हो रहे हैं। और नंबर 4 जब वो आग से निकल ना पाएंगे तो उस वक़्त फिर उनकी आंखें खुलेंगी और उनकी मोहब्बतें हसरतों में तब्दील होंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन हर एक रिश्ते से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में सबसे टॉप पर रखें। अल्लाह की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर हावी होनी चाहिए। इस अल बक़रा के रुकू नंबर 20 में हासिल कलाम क्या हुआ कि दो आला इंसानी खसूसियात, टू वेरी सुपीरियर ह्यूमन फैकल्टीज़, अक़ल और दिमाग, यानी दिमाग और दिल। अल्लाह ने अक़ल और मोहब्बत दोनों को एड्रेस किया। अल्लाह ने कहा अक़ल से अल्लाह को पहचानो, दिल से अल्लाह से मोहब्बत करो। अपनी अक़ल और अपनी शऊर से अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए कायनात पे गौर व फिक्र करो, और फिर दिल की तमाम जज्बात को खालिस और ख़ास करते हुए अल्लाह से मोहब्बत करो। तो इंसान का अक़ल और इंसान की मोहब्बत दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला के ताबे होने चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करें अल्लाह को पहचानने के लिए, और फिर जब उसको पहचान ले तो फिर उस ज़ात बाबरकत से दिल से मोहब्बत करें। तो अल्लाह के लिए अपने तमाम अक्ली और अपने तमाम जज्बात को, अक़ल और जज्बात को अल्लाह के लिए खालिस और ख़ास कर देना ही एक मोमिन की ज़िंदगी की शान और ख़ासा हुआ करता है। इन्ना बेशक फ़ी ख़ल्क़िस समावाती, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में। तख्लीक का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को संवारना, किसी चीज़ को तख्लीक करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, उसका सही तनासुब और तवाज़ुन के साथ उसकी साख्त में, बनावट में और तनासुब में मुकम्मल एतदाल हो। इसलिए इसका मतलब फिर हमवारी और बराबर करना भी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खल्क, आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया, संवारा, सजाया, और अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तनासुब और तवाज़ुन के साथ बनाया। ठीक है। और वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, और रात और दिन के इख्तलाफ में, इख्तलाफ के 3 मानी होते हैं। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के पीछे आना, एक दूसरे के आगे पीछे, यानी एक दूसरे की कंट्रास्ट या ज़िद, और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है चेंज एंड अमेंडमेंट्स। तो क्या मतलब, नंबर 1 to come after another and replace it, number 2 opposite, number 3 change and amendment। तो ये मतलब है कि रात और दिन एक दूसरे से बिल्कुल चेंज हैं, रात दिन के बाद आती है, और उन कश्तियों में जो कि दरियाओं में चलती हैं लोगों के लिए नफ़ा बख्श चीज़ें लेकर। अब इसमें काउंट करते जाएं किस किस चीज़ का जिक्र आ गया।
سب سے پہلے زمین اور آسمان، اور یہ کہ زمین و آسمان ایک ایسی چیز تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پھاڑ کر علیحدہ کیا، تھنڈر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اس کے اوپر ایک چھت کی صورت میں کھڑا کر دیا، پھر اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے اپوزٹ بنایا، یعنی کہ دن کو روشنی ہے تو رات کو اندھیرا ہے، دن کو کام ہے تو رات کو آرام ہے۔ دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، دن رات کو تبدیل کر دیتی ہے اور رات دن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور وہ کشتیاں جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں لے کر دریاؤں میں چلتی ہیں، اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بڑی بڑی دیو ہیکل اور پہاڑوں جتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی انسانوں کو اور ان کی نفع بخش چیزوں کو لے کر سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری جگہوں پر چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ، اور اللہ نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاحیا، تو اس کے ساتھ زندگی بخشی، حیات بخشی، بہ الارض، اس کے ساتھ، بعد موتیہا، زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مر جانے کے بعد زندگی بخشی۔ اور بتصریف الریاح، اب یہ دیکھیے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پانی ہے وہ زندگی ہے، اور زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے پھل، سبزیاں اور ہر قسم کی نباتات اگتی ہیں جو کہ انسانوں کی، جانوروں کی، حیوانوں کی خوراک بنتی ہیں۔ تو پانی سے جو چیز، پانی در حقیقت زندگی ہے، اگر پانی نہ ہو، خشک سالی ہو جائے تو کیا ہو، انسان، حیوان، جنات سب مر جائیں۔ اللہ نے یہ سلسلہ اتارا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ سارے کائنات کے جو مشینری کام کر رہی ہے، ڈفرینٹ مشینز اور ڈفرینٹ سسٹمز اپنی اپنی جگہوں پر، یہ اللہ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، وَبَثَّ، اور پھر زمین میں ہر قسم کے دابہ کو پیدا کر کے بکھیر دیا، اور زمین کو بھر دیا تمام جانداروں سے۔ زمین کا کوئی کونا بھی اب خالی نہیں ہے، زمین کے ہر کونے اور ہر گوشے پر مختلف قسم کے جاندار آباد ہیں۔ زمین ہیبیٹٹ ہے انسانوں کا، حیوانوں کا، حشرات کا، چرند کا، پرند کا، اور اس کے علاوہ آبی مخلوق کا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور یہ سب کون کرنے والا ہے؟ ذرا ایک نظر آنکھیں کھولو، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو، اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اس میں جو رات اور دن کا نظام اللہ نے چلا دیا سورج، چاند، ستاروں کی بنیاد پر، اس کو دیکھو۔ پھر ان کشتیوں کو دیکھو جو ہواؤں کے ساتھ، جو بد و جزر کے ساتھ، جو انسانوں کے لیے وہ سمندروں میں چیزیں لے کر چلتی ہیں، ان کو دیکھو۔ پھر بادلوں کے سارے سلسلوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے گندا پانی یہاں سے، زمین سے، سمندروں سے پانی بخارات کی صورت میں، ہواؤں کی صورت آسمانوں پہ اٹھتا ہے اور بادل بن جاتا ہے، اور وہاں سے وہ زمین میں آتا ہے۔ یہ کیا سائیکل ہے؟ واٹر سائیکل۔ وہی پانی ہے جو کہ آسمان پہ جاتا ہے، اور وہی پانی، گدلا پانی، آسمان پہ جاتا ہے، اور اللہ اس کو صاف ستھرا پانی بنا کر، نتھرا ہوا پانی بنا کر زمین پر نازل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اس پانی سے اللہ نے زمین میں ہر قسم کی نباتات اگا دیں جو ہر ایک کے لیے خوراک ہے۔ خوراک کا بھی سائیکل ہے، واٹر کا بھی سائیکل ہے۔ اور پھر ان بہادلوں میں، والسحاب المسخر بین السماوات، بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان اپنے کام مسخر ہیں، زمین و آسمان کے درمیان انسانوں کے لیے اوبیڈینٹلی کھڑے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر کے اس کو زبردستی کام پہ لگایا ہے، اور اسے بلا معاوضہ کام بھی لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے سبجیکٹ کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا، تمہارے لیے اوبیڈینٹ کر دیا زمین و آسمان کی ایک ایک مخلوق کو۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انسان، شرف انسانیت ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرو کہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو، تاکہ تم اس خالق تک پہنچ سکو کہ انسانوں کے اندر جو چیز اس کو جانوروں سے علیحدہ کرتی ہے
وہ ہے اس کی عقل، وہ ہے اس کا شعور، وہ اپنی عقل سے ادراک کرتا ہے، وہ پرسیو کرتا ہے، پھر وہ اس کو معنی پہناتا ہے۔ زمین و آسمان کے ان پھیلے ہوئے سلسلوں کو دیکھ کر انسان کی عقل اس کو کس طرف رہنمائی دیتی ہے؟ اگر تو وہ اس عقل کی بنیاد پر اس خالق تک نہیں پہنچتا، تدبیر اور غور و فکر نہیں کرتا، دلیل اور برہان سے کام نہیں لیتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو اس کی عقل سلیم نہ ہوئی، پھر تو اس کی عقل پریجوڈائزڈ ہو گئی، پھر اس کی عقل نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں تھی، لیکن انسان کے پاس عقل تھی۔ اس نے اس عقل کو سائڈ پہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرتا رہا۔ اس نے اپنی عقل کو جذبات کے تابع کر دیا، اور اس نے اپنی عقل سے پھر تباہیوں بربادیوں کے سلسلوں کو جاری کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقل، یہ صاحب عقل انسان کے لیے نشانی ہے جس کی عقل سلیم ہے، جس کی عقل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کجی یا ٹیڑھا پن نہیں، جس کی عقل میں کوئی تعصب نہیں اور کوئی بائسڈ اوپینین نہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی آیت ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی جس میں جتنے 8 مظاہر قدرت اللہ کے وجود کی دلیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو اللہ نے فرمایا وہ معبود ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز مسخر ہے، وہ معبود ہے جس نے کائنات کے ایک ایک سلسلے کو انسانوں کے لیے چلایا ہے۔ اس لیے یہ ان آیات، ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرو۔ اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، مَن يَتَّخِذُ، کوئی ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، اللہ جیسے، اللہ کے شریک۔ ند کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اس جیسا، اس کی نظیر یا مثال، اس جیسے، سملر، اس کی ہیونگ سملر کیریکٹرسٹکس، اللہ تعالیٰ کی جیسی خصوصیات وہ کسی اور میں بھی داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انسان جو اللہ کی اس مظاہر قدرت پر غور و فکر کر کے پھر اللہ کو پہچان چکے ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں کہ کوئی اور بھی بادل بنا سکتا ہے، وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کہیں کہ کوئی اور بھی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے۔ وہ جو اس کائنات کے وسیع و عریض پھیلے ہوئے سلسلے پر غور و فکر کر چکے ہوں، وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ کوئی اور بھی بادل اور کوئی اور بھی کشتیاں سمندروں پر چلاتا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے مثال، اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ لیکن کچھ جہلا ہیں، کچھ کم عقل لوگ ہیں، جو کچھ بے شعور لوگ ہیں، جو کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے مد مقابل اللہ جیسے کسی اور لوگوں کو نہ صرف یہ کہ کھڑا کرتے ہیں، بلکہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے کسی چیز کے لیے اپنے دل میں ایسی محبت جم کر بیٹھ جانا کہ نہ ہلے نہ ٹلے، کسی جگہ پر جم جانا، ٹھہرے رہنا کہ پھر آپ اس جگہ سے دوبارہ اٹھے نہ۔ پھر کسی چیز کے لیے خالص اور لبالب اور حقیقی دل میں جذبات محسوس کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، اس کو تھام کے رکھنا، اور اللہ یہ ہے کسی چیز سے اس طرح سے چاہنا کہ پھر اس سے آگے آنکھوں میں کوئی نہ ہو، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اور اس کے ساتھ مستحکم ہو جانا۔ یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے دل کے سارے جذبات کو خالص کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں یہ 3 چیزیں ہوں گی، وہ ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں میں اس سے زیادہ،
اس کے دل میں ہو، دوسرا یہ کہ کسی کی محبت اللہ کے لیے ہو اور نفرت اللہ کے لیے ہو، اور تیسری یہ کہ جب اللہ اسے کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے عداوت اور بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، تو اللہ نے اس کے ایمان کو کامل کر دیا۔ وہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی اعلیٰ باتیں بتاؤں کیا ہیں؟ معاذ بن جبل راوی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ نے ان سے سوال کیا کہ ایمان کی اعلیٰ باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی سے تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت اور بغض اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہو، اور تم اپنی زبان سے خلوص دل سے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ انہوں نے پوچھا، معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو کسی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے دوستی کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا کوئی بندہ مومن میرا تقرب اعمال میں سے ایسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہو، جیسا کہ ادائیگی فرض کے ذریعے۔ یعنی انسان جب اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی عبادات میں اور دوسرے معاملات میں اور فرائض میں جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہوتا ہوتا وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ برائیوں سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ جس کام کو میں کرنے والا ہوں میں اس سے اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح میں بندہ مومن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ میں اس کی ناپسندیدگی کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن موت سے کسی حال میں مفر نہیں ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہے، اس لیے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ، کاش کہ دیکھیں وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، حاضر اور غائب چیزوں سے واقف ہونا، یہ اللہ کی خاص صفتیں ہیں، ان صفتوں میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے مدِ مقابل کچھ میں معبود بناتے ہیں پھر ان کی عقل سلیم نہیں رہتی، پھر وہ ان معبودوں اللہ اب ان کو انہی معمولی چیزوں اور انہی
معمولی چیزوں کی محبت میں یوں الجھاتا ہے کہ پھر وہ ان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور جب وہ ان اپنے محبت کرنے والے معبودوں، اپنے ان محبوب میں معبودوں پر تکیہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اور پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور جب ان کے دلوں میں یہ طمع ہوگی کہ ہمارے یہ معبود اللہ کی نزدیک ہماری سفارشی بن جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیرو تھے، لیڈرز اور ان کے فالوورز۔ جو لیڈرز ہوں گے وہ انتہائی آوازاری کا مظاہرہ کریں گے، بیزاری کا مظاہرہ کریں گے، اور کہیں گے کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو بھائی، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آپ ذرا سوچیں یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے دل و جان سے محبت کی ہو، وہ آپ کو توجہ نہ دے، وہ آپ کو اہمیت نہ دے، وہ آپ کی محبت کی قدر نہ کرے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب ہوگا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے رشتے ناتے اس دن کٹ جائیں گے، وہ جو کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، اپنی اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی جو ان کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب وہ انتقامی ہو کر سوچیں گے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر آج ہمیں لوٹنا ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے یوں ہی بیزار ہوتے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ اب وہ دل میں انتقامی ہو کر سوچیں گے کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہم نے، اپنی تمام محبتوں اور اپنی تمام امیدوں کا مرکز ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے لیے آج کچھ بھی نہ کر پائے۔ اگر کاش ایک دفعہ دنیا میں ہم واپس لوٹ جاتے تو ہم ان تمام محبتوں، ان تمام عقیدتوں سے اپنے آپ کو پھیر لیتے، ہم بھی ان سے آج ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے کہ انہوں نے آج ہم سے بیزاری کی ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اللہ اب ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر پیش کرے گا۔ حسرت کیا کہ اب ان کے دل کی کیفیت ہے، وہ عاجز و درماندہ ہو گئے، وہ تھک کر عاجز ہو گئے، تھکے ہارے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس میں عجز و ندامت دونوں پائی جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو اس کے ہاتھ سے جاتی رہی، وہ چیز جو اس سے فوت ہو گئی، وہ چیز جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے سامنے جن کے اعمال ان کے سامنے حسرت بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں تھا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ یہ مر گئے ہیں، ایسی بات اگر سوچو گے تو تمہارے دلوں میں حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اپنے عملوں کی اصلاح کر کے جانا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنے برے بوجھ اٹھاؤ اور پھر اپنی اس کیفیت پر تھک کر تمہارا برا حال ہو جائے۔ اس کیفیت کو ذرا امیجن کیجئے کہ وہ جسمانی تکلیف نہیں ہے، وہ نفسیاتی ٹارچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت اللہ کے لیے خاص کر لو، اگر اللہ کے لیے محبتیں خالص نہیں کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے کہ تم اپنی اس بیڈ چوائس پہ بڑی حسرت کرنے والے ہو، بڑا افسوس کرنے والے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا آج 20واں رکوع البقرہ کا مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح